नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं ज़िक्र शुहदाए करबला अज़मत ज़हीर कादरी से करबला का मुफस्सल बयान। और अब हम पहुँचे थे सैयदुश शुहदा इमाम ज़ी वक़ार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वक्त नज़दीक आ जाता है। 10 मुहर्रमुल हराम है और आपको यजीदियों के लश्कर में से मुबारिज़ के लिए आवाज़ दी जाती है कि अब आ जाएं, जो भी कोई आपका है जवान उसको आप बाहर मैदान जंग में ले आएं। तो क्या शाह फरमाया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। ये वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं जिनके अक्सर गले को आका अलैहिस्सलाम ने चूमा है और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के चेहरा अक़दस को चूमा है, उनके होंठों को चूमा है आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक रोज़ बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तय्यबा ताहिरा ने पूछा कि बाबा जान, आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गले को क्यों चूमते हैं? आपने शाह फरमाया, बेटे मेरे इस बेटे को, मेरे इस नवासे को, इनके तन से इनके सर को जुदा किया जाएगा, इनके गले को इसलिए चूमता हूँ। और फरमाया हसन के होंठों को इसलिए चूमता हूँ कि मेरे इस नवासे को जहर दिया जाएगा। ये वो इमाम हुसैन हैं जो मेहमान करबला है, जिनको अपने ही खून का गुस्ल मिलने वाला है और करबला की रेत इनका कफन है। क्या शाह फरमाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब रोते थे, छोटे होते, तो आका अलैहिस्सलाम उसी वक़्त उठकर बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दरवाज़ा खटखटाते थे और क्या शाह फरमाते थे, फ़ातिमा इसको चुप करवाओ, इसके रोने से मुझे तकलीफ़ होती है और मेरी तकलीफ़ से फ़रिश्तों को तकलीफ़ होती है। ये वो इमाम हुसैन जो तनहा अब करबला के मैदान में तशरीफ़ लाते हैं और अपने घोड़े पर जब सवार होते हैं तो क्या देखते हैं, घोड़ा चलता नहीं। आपने जब मुड़कर पीछे देखा तो उस घोड़े की टांगों को बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा तय्यबा ताहिरा ने पकड़ा हुआ है और वो कुछ बातें कर रही हैं। आप नीचे उतरते हैं, उस बच्ची को अपनी गोद में बिठाते हैं और पूछते हैं, बेटे तुम क्या कह रही हो? उन्होंने कहा, बाबा जान, जो कोई भी मैदान करबला में गया है वो वापस नहीं आया और अब मेरे पास सिर्फ आप हैं, आप क्यों जा रहे हैं? मैंने खैमों में से ये आवाज़ें सुनी हैं कि चंद लम्हों के बाद सकीना तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा ये यतीम होने वाली हैं। बाबा जान, यतीम क्या होता है? आपने उसी वक़्त बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा तय्यबा ताहिरा को अपनी गोद में बिठाया और क्या कहा, बेटे जिनके बाप नहीं होते उनको यतीम कहा जाता है। बीबी सकीना इतनी छोटी बच्ची हैं, क्या शाह फरमाती हैं, बाबा जान, वो जो मदीने के बाज़ारों में गलियों में जो बच्चे छुप छुप कर रोते हैं वो वाला यतीम? आपने शाह फरमाया, हाँ बेटे वो यतीम। फरमाया, बाबा जान आप मत जाओ। फरमाया, बेटे मेरे बग़ैर इस्लाम का जो हरा भरा गुलशन है वो सैराब नहीं होता जब तक खून हुसैनी ना मिले। और अगर मेरे नाना जान का दीन हुसैन के खून से बचता है तो हुसैन का आखिरी कतरा भी उस दीन के लिए पेश कर दिया जाएगा। मैं तलवारों से खुद कहूँगा कि वो मुझे आकर पकड़ें और मेरे खून को दीन को बचाने के लिए इस्तेमाल कर लें। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस बच्ची को वापस भेज देते हैं और क्या शाह फरमाती है, बेटे मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह मुझे कामयाब करे, मुझे दर्जा शहादत पर फाइज करे। कहने लगी, बाबा जान मैं तो आपके साथ सोती थी, आपके सीने पर सर रख कर, और इमाम अली असगर वालदा रुबा आपके साथ सोते थे, तब मैं अब कैसे सोऊंगी? आपने फरमाया, बेटे आज से कानून बदल जाएगा, आज के बाद अली असगर मेरे पास करबला में रहेगा और आप अपनी वालदा के पास सोगी। आप बच्ची को खैमे में भेज देते हैं और ख़ुद आप तशरीफ़ ले जाते हैं मैदान करबला में। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन
آقا علیہ السلام کے وہ پیارے ماموں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اکیلی تھی، ان کے اور کوئی بہن بھائی نہیں تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص ان کے کزن تھے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں ان کے کزن ہیں سعد بن ابی وقاص۔ فاتح ایران، یہ وہ فاتح ایران شخص ہے جس کے بارے میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے سعد، اے میرے ماموں، آپ تیر چلاؤ، آپ پر محمد کے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی جنہوں نے لمحہ لمحہ اسلام کو اپنا خون دیا، اپنی جان، اپنی مال، اپنی ہر چیز دے دی۔ افسوس در افسوس کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر پہلا تیر چلانے والا جو آدمی تھا، ابن سعد، وہ اسی جلیل القدر صحابی کا بیٹا تھا۔ کچھ لوگوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا جی نہیں، یہ ابن سعد وہ نہیں ہیں، کسی اور یہ بزرگ کے بیٹے ہیں۔ لیکن زیادہ جو روایتیں ہیں وہ کیا ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہی یہ بیٹے ہیں، جنہوں نے جب تیر چلایا پہلا حضرت امام حسین علیہ السلام پر، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تم سب گواہ رہنا کہ میں نے نبی کے نواسے پر پہلا تیر چھوڑا ہے، یعنی وہ اپنی بہادری کے چرچے کر رہا ہے، اور اس کو رے کی حکومت چاہیے تھی۔ رے ایک علاقہ تھا جو بڑا ڈیولپ تھا، اور اس کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے یہ علاقہ مل جائے اور میں اس کا جو ہے میرا اونر بن جاؤں اور تمام میرا سلسلہ اس پر چلے۔ اور اس کے لیے یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ اگر تم نے جان فشانی دکھائی یزید کے لیے تو تمہیں رے کی حکومت دے دی جائے گی۔ اللہ کی قدرت، اللہ نے جو امتحان لیا حضرت امام حسین علیہ السلام سے، آپ جب میدان کربلا میں تشریف لاتے ہیں تو ایک زعفر نامی جن بھی آپ کے پاس تشریف فرما ہوتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ایک دم غبار اٹھتا ہے کربلا میں، اور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک عجیب الخلقت شخص ان کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ اس قدر جوان ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ یوں اوپر دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں آپ کے والد کا مرید ہوں، اور میں نے جب آج میرے بیٹے کی برات ہے اور میں اپنے بیٹے کی برات چھوڑ کر آج کربلا میں آیا ہوں، کیونکہ مجھے اطلاع ملی کہ یہاں پر 72 تن جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اب آپ کی باری ہے یا حضرت، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی دنیا میں نبی کا نواسہ نہیں ہوگا، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں تمام یزیدی فوج کو زمین بوس کر دوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مسکرانے لگ گیا۔ آپ نے شاہ فرمایا نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، آج میں خود میدان کربلا میں جاؤں گا کہ میرے تمام جانثاروں نے اپنی جانیں قربان کی تو حسین کیوں پیچھے رہے علیہ السلام۔ فرمایا امام حسین علیہ السلام نے اے جعفر میں نہیں جانتا کہ، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی مخلوق کو میں اس میں ڈالوں۔ فرمایا اگر میرے نانا جان کے لیے بدر کے مقام میں 5000 فرشتہ مدد کے لیے اتر سکتا ہے تو فرمایا میری بھی ایک پکار پر ہزاروں فرشتے کربلا کے میدان میں آ سکتے ہیں، لیکن آج میں چشم فلک کو وہ نظارہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جب فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ یہ تو زمین میں خون ریزی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا شاہ فرمایا تھا؟ تمہیں نہیں معلوم، میں خوب جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم نے تو صرف خون بہانا دیکھا، تم نے امام حسین کی قربانی نہیں دیکھی کہ ان لوگوں میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اتنی ناشے دیکھ کر بھی پھر میری ہی ذات کو سجدہ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ فرمایا میں اس واقعہ کربلا کو خود اپنی ذات پر جھیلوں گا، اور یہ بات یاد رکھنا ظفر، جس بندے نے یزیدی فوج کے ساتھ دیا، ان کا انجام تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، مجھے کسی غیبی طاقت کی ضرورت نہیں۔ جعفر جن غائب ہو جاتا ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا، بہت ساری روایتیں آتی ہیں، عسکری جو ہے وہ ابن عساکر کی ہے، تاریخ ہے وہ آپ پڑھیں، تبری ہے وہ پڑھیں، البدایہ والنہایہ ہے وہ پڑھیں۔ الحمدللہ وحدہ جو ہماری لائن کے بندے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ کیا سلسلہ ہے اس کا۔ ایک روایت میں نے یہ پڑھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے
10,000 یزیدی فوجی جہنم واصل کیے۔ وہ علی کا شیر، حیدر کرار کا وہ خون، اور شیر بطول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ، اس قدر جاں فشانی سے لڑے آپ۔ اور امام حسین علیہ السلام جب آپ نے دیکھا، اور آپ یہ دیکھیں اس روز جمعہ تھا اور قیامت بھی جمعے کو آئے گی اور 10 محرم الحرام ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے سن نہیں بتایا، باقی آپ نے چند جو ہیں وہ انڈیکیشن دی ہیں لوگوں کو۔ جمعے کا روز ہے، آپ یہ دیکھیں ادھر وہ نواسہ رسول پر تیروں کی بارش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور ادھر وہ جا کر جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا آیا کہ ان کی نماز ہو جائے گی؟ اسی لیے کہا گیا بہت سے نمازی روز قیامت جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے، اور دراصل وہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے جن کے دل کے اندر حب آل رسول اور حب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوگی، حب رسول ہوگی، ادب ہوگا ان ہستیوں کے لیے۔ کیا شاہ فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر مارکا شروع ہو جاتا ہے۔ اب عصر کی نماز قریب ہے، اور آپس میں یزیدی فوج مشورے کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہے حیدر کا لال علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا یہ اس کا لال ہے، اگر تم اس کے ساتھ پورا دن بھی لڑتے رہو گے تو یہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں۔ اب ایسا کرو کہ جب یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تب تم لوگ اس کے اوپر یک بارگی حملہ کرو، تاکہ جب چند سانسیں اس کی رہ جائیں تب ہم اس کی گردن کو جدا کر دیں گے جسم سے، کیونکہ خاصہ حیدر کرار ہے کہ جب ان کو کوئی تیر لگ جاتا تھا یا کوئی نیزہ لگ جاتا تھا تو ان کے لیے کیا ہوتا تھا کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو ان کا جسم موم کی طرح پگھلتا تھا، اللہ کے آگے وہ موم بن جاتے تھے۔ تو باقی صحابی جو ہیں وہ نیزے کو یا تیر کو کھینچ دیتے تھے، اور حضرت علی کو پتہ نہیں چلتا تھا، اور وہ اللہ کے حضور اتنی مگن ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے کہ ان کو اپنے زخم کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ انہوں نے کہا ان کی جو سلسلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ان کو تیر بجے گا تو وہ جب وہ نماز کے اندر ہوگے تب لگ سکتا ہے، پہلے نہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، سر پر امامہ رسول ہے، اور جو انہوں نے کمر کے اندر کپڑا باندھا ہوا ہے وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ عصر کی نماز ہو رہی ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام مہلت مانگتے ہیں کہ نماز پڑھ لینے دی جائے مجھے۔ اب آپ تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن وہ کسی اور انتظار میں ہے، یزیدی فوج جو ہے۔ آپ نے جب اللہ اکبر کہی ہے اور آپ نے 3 رکعتیں اپنی پوری کر لی ہیں، اور چوتھی رکعت جو ہے وہ انہوں نے آپ کو پوری نہیں کرنے دی، تیروں کی بچھاڑ ہوئی ہے۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یا حضرت آپ کے دادا جان کو کتنے زخم آئے تھے کربلا میں؟ آپ نے فرمایا جتنے قرآن کے حرف ہیں۔ انہوں نے کہا اور آپ کے جو دادا جان ہیں ان کو گھوڑے سے نیچے آتے ہوئے کتنا عرصہ لگا ہوگا جب وہ نیچے آئے ہوں گے؟ کیونکہ اکثر روایتیں، بہت ساری روایتیں آتی ہیں اس میں۔ تو انہوں نے کہا جی ان کو کم از کم بھی 9 سے 10 منٹ لگے ہیں نیچے آتے ہوئے گھوڑے سے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ایک روایت میں یہ آیا کہ آپ نے نماز ادا کر کے آپ گھوڑے پر سوار ہو گئے تھے اور دوبارہ پھر آپ لڑ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا جب وہ نیچے آتے آتے ان کو 9 سے 10 منٹ لگے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ تیروں کے اندر پروئے جا چکے تھے، اور وہ 9 سے 10 منٹ تک نہ آسمان کی طرف تھے نہ زمین کے اوپر تھے۔ انہوں نے کہا پھر وہ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا وہ یزیدیوں کے نیزوں کے اوپر تھے۔ یزیدی ایک اپنے نیزے کو اچھالتا تھا تو دوسرے نیزے پر پھینک دیتے تھے، اور دوسرے نیزے سے اٹھا کر تیسرے نیزے پر پھینک دیتے تھے، اور 10 سے 12 منٹ تک حضرت امام حسین علیہ السلام نہ ہی اپنے گھوڑے پر موجود تھے اور نہ ہی آپ زمین پر موجود تھے۔ اور فرمایا ان کو اتنے زخم لگے تھے جتنے قرآن کے لفظ ہیں۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام جب زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور کچھ روایتیں یہ ہیں کہ آپ کی جو شہادت ہے وہ نماز کے اندر ہوئی ہے کہ روز قیامت
حضرت علی اور مرتضیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نماز کی حالت میں ہی اٹھائے جائیں گے، تمام دنیا سلام پھیر کر فارغ ہو جائے گی، لیکن ان باپ بیٹا کی نماز جو ہے وہ روز قیامت تک جاری رہے گی۔ کیا کہا کہ امام حسین علیہ السلام جب زمین پر تشریف لاتے ہیں، ایک روایت میں آیا کہ سر سجدے میں تھا، جب انہوں نے آپ کے سر کو جدا کیا، شمر الجوشن جب آتا ہے تو آپ کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے، آپ کے اندر چند سانسیں بھی باقی ہیں۔ آپ نے کیا شاہ فرمایا کہ اپنے جسم سے کپڑا اٹھا۔ اس نے اپنے جسم سے جب کپڑا اٹھایا تو آپ نے فرمایا ہاں تو ہی وہ لعین کتا ہے جس کے بارے میں میرے نانا جان نے مجھے بتایا تھا کہ ایک پھل بیری والا چت کبڑا کتا میری آل کے خون کے اندر منہ مارے گا۔ فرمایا اب تو میری گردن کاٹ، کہ وہ تو ہی ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس کو اس قدر غصہ آیا کہ انہوں نے مجھے یہ لفظ کہے ہیں اور ان کے نانا جان نے یہ میرے لیے پہلے ہی جو ہے وہ پیشن گوئی کر دی ہے۔ اس نے تیز چھری رکھ دی اور جو کند چھری تھی جو جلدی کاٹتی نہیں تھی اس نے وہ چھری نکالی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ پاکیزہ ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کا لعاب، جن کی پہلی خوراک ہے، جن کے ماں اور باپ جنتی ہیں، جن کا بھائی جنت کا سردار ہے، جن کی بہنیں جنتی ہیں، جن کی پھپھو جنتی ہے، جن کی خالہ جنتی ہے، جن کے ماموں جنتی ہیں، جن کے نانا جان اللہ کے محبوب ہیں، جن کی نانی ملیکۃ العرب ہے، جن کی بہن کوئی عام بہن نہیں، وہ شریکۃ الحسین ہے۔ سوچیں کہ اس وقت راوی کیا لکھتا ہے، مورخ کیا لکھتا ہے۔ اس نے کہا میں نے کیا دیکھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس جدا کیا جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک سفید رنگ کا دوپٹہ اس طرح ظاہر ہوا جیسے ایک عورت کی گودی ہوتی ہے، عورت کی گود ہوتی ہے جیسے، اور وہ دوپٹہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے اس دوپٹے کے اندر کوئی ہے۔ اور صوفیہ نے اس کی تفسیریں کیا کی، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا وہ دوپٹہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا تھا، اور اس وقت یہ پورا خاندان کون، آقا علیہ السلام سر فہرست، حضرت علی المرتضیٰ، بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ، حضرت جعفر طیار، یہ سب میدان کربلا میں موجود تھے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کی قدرت کہ وہ راوی کس قدر پاک و صاف تھے کہ ان کی نگاہیں اتنی پاک، جنہوں نے دیکھا ان ہستیوں کو وہاں پر۔ اب کیا ہوا، گردن جدا کر دی جاتی ہے، سر نیزے پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ پہلے بھی جو سر انہوں نے اتارے ہیں وہ نیزوں پر چڑھے ہوئے ہیں۔ 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک جتنے نفوس قدسیہ شہید ہوئے ہیں سب کے سر نیزوں پر چڑھے ہوئے ہیں۔ اور جسموں کو انہوں نے کیا کیا، بدبختوں نے، انہوں نے اپنے جو قتل ہوئے تھے بندے یزیدی فوج کے، انہوں نے ان کی نعشوں کو علیحدہ کر دیا، دفنا دیا، اپنی طرف سے نماز جنازہ انہوں نے پڑھا دی، اور جو آل رسول تھے ان کی جسموں کو انہوں نے نہیں اٹھایا۔ کسی فوجی نے پوچھا کہ ان کو کیوں نہیں اٹھاتے، انہوں نے کہا ابھی تو ہم نے ان کی نعش کے قیمے کرنے ہیں، اس کے اوپر ہم نے گھوڑے دوڑانے ہیں۔ جس طرح بندوں میں فرق ہے اسی طرح گھوڑوں میں بھی فرق ہے بابا۔ وہ بھی گھوڑا ہے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی رہا ہے، اور وہ بھی گھوڑے ہیں جو ان کے جسم کے اوپر چلے ہیں۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام کا جسم اقدس بی بی زینب سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ اب اپنے خیمے سے سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔ بی بی ام رباب دیکھ رہی ہیں، بی بی شہربانو، بی بی ام لیلہ، یہ تینوں بیویاں ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی، تینوں دیکھ رہی ہیں۔ کتنے بڑے حوصلے ان بیویوں کے کہ انہوں نے اپنی چادروں کو پامال ہونے نہیں دیا۔ یہ اکثر آپ لوگ پڑھتے ہیں نا جی کہ یا مجلسوں میں یا کسی بھی چیز میں آپ لوگ سن لیتے ہیں کہ جی چادروں کو تاڑ لیا گیا اور پتہ نہیں کیا ہوا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ آل رسول کی بیویاں ہیں بابا، وہ کوئی عام عورتیں نہیں۔ ان کے پردے قائم رہے ہیں، ان کی شانیں قائم رہی ہیں، ان کی عزتیں قائم رہی ہیں۔ کسی مردود میں یہ جرت نہیں تھی کہ ان کے خیموں تک پہنچے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام خندق کھود کر خیموں کے ارد گرد آپ آگ لگا کر گئے تھے کہ
کہ ہماری بیویوں تک کوئی نہ جا سکے. سوچیں عرب کی گرمی، معصوم بچے ساتھ، کوئی کسی مرد کا ساتھ نہیں، صرف عورتیں. فرمایا صرف امام حسین علیہ السلام کی بہن زینب سلام اللہ علیہا شریکۃ الحسین، وہ علی کی لاڈلی، 18 بھائیوں کی بہن، وہ ذوالفقار پکڑ کر اپنے بھائی کی نعشوں کا پیڑا دے رہی ہیں، اور کبھی ادھر جاتی ہیں میدان کربلا میں، کبھی ادھر آتی ہیں. کیوں؟ کہ یہ وادی اس طرح کی ہے کہ جنگل ہے سارا، تو یہاں پر میں پہرا دوں نعشوں کا کہ کوئی جانور نہ ان کو کھا جائے. انشاءاللہ یہ باقی جو بیان ہے ہمارا انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہوگا. اور اس کے بعد ہمارا جو لیکچر ہوں گے وہ اس پر ہوں گے کہ کربلا سے مدینہ جانے تک کتنی منزلیں ان نفوس قدسیہ کو پیش آئیں، اور وہاں کیا کیا واقعات ہوئے اور کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا. وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم.